अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसान। हम लोग आज ज़रा डिस्कस करना चाह रहे हैं ये जो पॉलिटिक्स चल रही है आजकल, ख़ास तौर पे जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद, और नून लीग जो है, ये इसका मुस्तकबिल क्या है? इनका अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि कन्फ्यूजन है या डिलिबरेट कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। ये कि एक तरफ मुफाहमत की बात, एक तरफ मुखासमत की बात, कहीं तरफ मुनाफ़क़त की बात। तो ये जो सारा सिलसिला है, नून लीग का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? एक तरफ मरियम, एक तरफ शहबाज, एक तरफ नवाज शरीफ, इसका ज़रा तजिया करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनली भी हम थोड़ी सी ज़रा डिस्कस करना चाहेंगे कि अफगानिस्तान के हवाले से और फिर सी पैक के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं इंडिया की तरफ से कि जी ये सी पैक तो ये हमारी टेरिटरी में है और पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये जो उनके फॉरेन ऑफिस ने बयान दिया है, स्पेशली आफ्टर द एग्जिट ऑफ ब्लिंकन, तो उनकी एग्जिट होते ही इस तरह के बयानात दे देना, ये क्या मायने रखता है, इसका जरा तजिया करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एज यूजुअल जनरल मोहम्मद शाहिद साहब, उनसे बात करेंगे। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक साहब, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। जनरल साहब, टू स्टार्ट विद यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ कि एक जंक्चर पे हम पॉलिटिकल लेवल पे पहुंच गए हैं कि जहां पे आप लोगों को ये फैसला करना है कि किस किस्म की पार्टीज को हमने वोट देने हैं, किस किस्म की पार्टीज को हमने वोट नहीं देने हैं। जिस तरीके से हमने पॉलिटिकल जार्गन यूज होते हुए देखी है वहां पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में, स्पेशली फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल, प्राइम मिनिस्टर जो उनके हैं राजा साहब, उनकी तरफ से, फिर उनके लोगों की तरफ से, फिर मरियम ने जिस तरह का वहां पे टोनर टैनर रखा हुआ था, ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है? और ये जो इनका इंटरनल कंफ्यूजन जिसको कहा जा रहा है, वो क्या बता रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए वंस अगेन। अच्छा, मैं आपको दो तीन चीज़ें जो मेरी समझ में आ रही हैं वो ये हैं कि देखें, जब एक एंटिटी अपनी आखिरी सांसों पे होती है तो एक आखिरी हुर्रा जिसको कहते हैं, एक आखिरी जोर लगाती है। ठीक, मुझे इनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नजर आई है। देखिए, आज तक पाकिस्तान में किसी ने खड़े होके ये बात नहीं की कि इंडियन जो हेल्ड कश्मीर है उसमें ज़्यादा आज़ाद हैं वहाँ लोग, और जबकि ऑन ग्राउंड वो एक क्वारंटीन है, वो एक बहुत बड़ी जेल है, और इधर जो है हालात ये हैं। आप सिर्फ ये बात करते हैं, इन्होंने हद ही पार कर दी। इन्होंने वहाँ सीड्स ऑफ डिसेंशन शो करने की कोशिश की। शारदा में जो हुआ है, एफसी के साथ लड़ाई करवा दी इन्होंने पुलिस की, वो तो हमने न्यूज़ में इतना उसको उजागर नहीं किया, लेकिन चीज कहने की ये है कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन देखिए इसार भाई, आवाम जो है या लोग जो हैं उनके भी कुछ थोड़े बहुत, उनको भी सलीका है, कुछ थोड़ी बहुत समझ है, कुछ समझ बूझ है। इसी कौम ने पाकिस्तान बनाया था, ये पाकिस्तान इन्हीं लोगों से बना था ना। कायद आजम ने उनको इंस्पायर जब किया, थे अनपढ़ यही लोग थे। देखे ना, 1857 के बाद हमारी कौम तो पीछे रह गई थी। एनीवे, अल्लामा इकबाल की इंस्पिरेशन। और ये तो कहने की बात यह है कि कोई भी आदमी जी शऊर अगर इनको फॉलो करता है, इन्होंने किसी इशू पे बात ही नहीं की। कोई इनकी स्पीच के अंदर दम खम था ही नहीं। कोई इंडियन हेल्ड कश्मीर के बारे में, कोई मोदी के खिलाफ, कोई और इस तरह की बात इन्होंने बिल्कुल नहीं की। और ऊपर से आप ये देखिए ना कि उधर अफगानिस्तान में बैठ के वो जो अब्दुल्ला, उससे बातचीत की इसने। ये तमाम सिनेरियो की सूरत में देखें, आप आजाद कश्मीर को भूल जाएं, आप सियालकोट को देखें। सियालकोट में इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स, ठीक है ना जी। और वाई आई से सो, वो जो अरस्तु आजम है वो उनका इलाका है, ऐसे इकबाल। और देखिए, मरियम के साथ दो पिलर खड़े हैं, एक खाकान अब्बासी है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया हुआ है, और दूसरी तरफ ये हसन इकबाल है। ये दो बंदे हैं, बाकी सब खत्म हो चुके हैं। ये उसके बयानियों को लेके चल रहे हैं, बाकी वो सोशल मीडिया की वजह से जिंदा है, मैं आपको ये भी बता दूं। और उसके अलावा उस बयानी में कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम भी उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, आजाद कश्मीर की अवाम भी रिजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ऊपर से आखिरी बात, सोने पे सुहागा ये कि जो शहबाज शरीफ है, ही हैज abstained from their campaign in आजाद कश्मीर, वेरी क्लियरली ही हैज abstained। हमजा और उन्होंने वो पीछे रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। तो पार्टी में क्लियर कट डिवीजन तो सामने आ ही गई है, ठीक है जी। अब ऑन टॉप ऑफ इट, अब जब आप ये देखते हैं कि ये इनका फ्यूचर अगर आप देखते हैं, तो फ्यूचर में मुझे कुछ नजर नहीं आता इस पार्टी के अंदर। अब एक इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, इसके अंदर स्टेटहुड के खिलाफ बयानियां है, और इनके अलावा कुछ भी नहीं है।
اور ایک آخری چیز، عمران خان کے خلاف بغض ہے. وائی؟ کیونکہ انہوں نے ان کو NRO نہیں دیا، ان کو ایکسپوز کیا ہے، ان کی کرپشن کو ایکسپوز کیا ہے، ان کو اس کا دکھ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ میں ذرا بریگیڈیئر فاروق صاحب کا انپٹ لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دوں. بریگیڈیئر فاروق، جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پارٹی میں ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہم اس طرف جائیں، مفاہمت کی طرف جائیں، یا ہم مخالفت کی طرف جائیں، یا مزاحمت کی طرف. اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کا جو DNA ہے وہ مزاحمتی DNA ہے ہی نہیں. جس طریقے سے مریم نواز نے اس کو ٹیک آن کیا تھا اور ٹیک اوور کیا پارٹی کو، تو ان کا یہ خیال تھا، کیونکہ ان کے ایڈوائزرز کچھ اس طرح کے تھے جو ان کو بتاتے تھے کہ بے نظیر کا خلا جو ہے وہ آپ پورا کر سکتی ہیں. تو اس نے سوچا کہ میں، اب ظاہر ہے کہ وہ لیفٹسٹ بھی تھوڑے سے ساتھ اکٹھے کیے، اور تنخواہ دار جو صحافی کچھ ہیں اس طرح کے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو بیسیکلی نہ تو ان کے DNA میں مزاحمت تھی، نہ ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی تھی، اور نہ ان کے کارکنان اس طرح کے ہیں جو کہ اس طرح کی مزاحمت کر سکیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب گیم ہو رہی ہے کہ شہباز شریف نے ایک دفعہ پھر کہنا شروع کر دیا جی کہ دیکھیں جی میں تو مفاہمت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا سو کالڈ مزاحمتی فلسفہ ناکام ہو چکا ہے. اب ان کو واپس آنا پڑے گا اپنی پرانی اس کی آئی کے اوپر. تو اب یہ پھر یہ کوششیں کر رہے ہیں، اپنے تنخواہ دار لوگوں سے مختلف قسم کے آرٹیکلز لکھوا رہے ہیں، چینلز کے اوپر گفتگو کروا رہے ہیں کہ جناب مزاحمتی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے. یہ درمیان میں ڈسکشن چل رہی ہے اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسرار بھائی. فردر ٹو واٹ جنرل شاہد has said، دیکھیں اس وقت باقی PMLN میں ایک بڑا زبردست کنفیوژن جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ان کے جو لوگ ہیں ہمارے دوست PMLN میں لاہور میں جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کیا کریں کہ مریم نواز اور نواز شریف کا جارحانہ جو انہوں نے ایک اپروچ اپنائی تھی پچھلے 8 9 10 مہینے سے، وہ اتنی بری طرح بیک فائر کر گئی ہے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. اور خاص کر انہوں نے کہا کہ ایک ہیٹرک ہوئی ہے ڈیبیکلز کی، سیاسی ڈیبیکل، جس میں ایک PDM جو ہے وہ ختم ہو گئی. مریم نواز کا اس کا بڑا لیڈنگ رول تھا. PDM ٹوٹ گئی. مولانا فضل الرحمان تو نظر ہی نہیں آ رہے بڑے عرصے سے کدھر گئے. اس کے بعد سینٹ الیکشن آ گئے، اس میں بھی PTI ریلیٹیولی بہتر سیٹیں لے گئی، سب سے بڑی پارٹی ود رسپیکٹ ٹو ادر پارٹی. اور تیسرا اس کے بعد یہ آزاد کشمیر کے الیکشن. اب آزاد کشمیر میں تو گورنمنٹ ان کی تھی، ان کا پوری الیکشن مشینری ان کی تھی. بلکہ آج میں سن رہا تھا پرائم منسٹر عمران خان جو لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، جو وہ کرتے ہیں عوام سے، اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا ہمزلف جو ہے وہ الیکشن کمشنر ہے. ساری مشینری، پولیس، بیوروکریسی، جوڈیشری کے لوگ، مطلب وہ تو سارے PMLN کے دور والے لوگ ہیں، گورنمنٹ ان کی اپنی. تو انہوں نے کہا کدھر دھاندلی ہوئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ آزاد کشمیر میں آ کے جہاں پہ لوگ فوج کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو یہ انڈیا کی طرف سے جو جارحیت ہوتی رہتی ہے، اب تو چلو چند مہینے سے سیز فائر ہے، اور وہ لوگ ہیویلی بینک کرتے ہیں، ان کے لیے دی آرمی جو ہے وہ ایک سیویئر ہے. فوج، پاکستان آرمی ان کی سیویئر ہے. وہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کو، وہی لائن آف کنٹرول پہ مقابلہ کر رہے ہیں اور پاپولیشن کو بچا رہے ہیں. آزاد کشمیری کو جو وہاں سے شیلنگ ہوتی ہے، پھر وہ جو فائرنگ ہوتی ہے انڈین سائڈ سے، اب ان میں آ کے اور آپ پاک فوج کو ٹارگٹ کریں تو وہ تو لوگ جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. مریم نواز میں بھی ایک کراؤڈ پلر جسٹ بیکاز شی از اے وومن. اس میں بے نظیر بھی تھی، although بے نظیر اور اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. بے نظیر واز politically much mature, astute and enlightened, well educated. یہ تو میرا خیال ہے FA پاس بھی نہیں ہے. سو وہ کیا ہے کہ یہاں پہ یہ پھر مار کھا گئے. اور جب ووٹنگ کا وقت آیا تو ان کو ووٹ نہیں ملے اور ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. سٹنگ گورنمنٹ ریجیکٹ ہوگی. 4 ووٹ آئے، 4 سیٹیں لی، ایک ابھی ویمن ریزرو سیٹ ان کو ملی آج، ٹوٹل 5 45 میں سے. اور نمبر 3 پیپل پارٹی پھر بھی 11-12 سیٹیں لے گئی. نا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ کیا ہے کہ کشمیر کے عوام نے جب مریم نواز کو سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا اوہو یہ تو وہی خاندان ہے جو جن کے دوست کون ہیں، مودی صاحب، کشمیریوں کے قاتل، جندل.
अजीत डोवल साहब, फिर कश्मीरियों के कातिल और जी, फिर उसके बाद सीक्रेट मुलाकातें जिंदाल के साथ। ये तो वही खानदान है भाई जिनकी वो बेटी की शादी पे मोदी को बुलाया गया अपना रायवेंड में, जाती उम्र में, नवाज शरीफ और मरीम नवाज, क्या वेलकम दिया गया मोदी को, अजीत डोवल को। फिर कश्मीर में का ये तो वही खानदान है जो कि नवाज शरीफ के दौर में जिसने कह दिया था टू द फॉरेन ऑफिस एंड टू आवर हाई कमिश्नर इंडिया अब्दुल बासिर, खबरदार कश्मीर का नाम नहीं लेना, नहीं करनी, हाँ बातें नहीं करनी, उससे मुलाकात भी नहीं की कहने ये जी, फिर भी जी, फिर कश्मीरी कह रहे हैं ओहो ये तो बड़े हमें सब हमें एक मुनाफिकत हमारे सामने रवैया है। लेकिन ये तो वही लोग हैं जो जब नवाज शरीफ गया था मोदी की ओथ टेकिंग पे, हुर्रियत वालों को, लीडर्स को नहीं मिला बल्कि जिंदाल को, मिठाल को मिला, उसके घर जाके। ये जब एग्जैक्टली ये जब वो बातें सोचते हैं कि यार ये क्या मुनाफिकाना गुफ्तगू कर रही है मरीम नवाज हमारे कश्मीर में आके, कि फौज को टारगेट कर रही है, और प्लस ये वही लोग हैं, उस जनियत वाले लोग हैं। उन्होंने कहा ये जो आपने बात की कि आपके दोस्त भी बता रहे हैं कि कंफ्यूजन है, मुझे ये बताएं मेयर साहब कि ये जो कंफ्यूजन आप कह रहे हैं, ये मेरी अपनी थ्योरी है, वो ये है कि जो शहबाज शरीफ को मैं जानता हूँ, शहबाज शरीफ कभी भी बागियाना रास्ते पे नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। नहीं, अब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ जो आप बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर वो जनरल साहब के पास भी हमने जाना है। नंबर एक, शहबाज शरीफ का हमेशा ये देखिए, पीएमएलएन हमेशा एक मॉडरेट पार्टी रही है, ये कभी तसादुम वाली पार्टी है ही नहीं, ये इस किस्म का बागियाना अप्रोच वाली पार्टी तो कभी थी नहीं। राजा जफरुल हक जैसे लोग, ये तो परवेज रशीद, आपने लेफ्टिस्ट की बात की, ये परवेज रशीद, इरफान सिद्दीकी इनके स्क्रिप्ट राइटर, फिर तारिक फातमी साहब जो फौज से, जिसका हमेशा मतलब वो बिल्कुल फौज को 12 अक्टूबर के बाद उसको फारिग कर दिया था वाशिंगटन एम्बेसी में, मैं वहां पे था जब ये नया सफीर बन के आया था। तो ये लोग हैं जो कि जो मरीम नवाज को पुश कर रहे हैं। अब वो पीएमएल वाले कह रहे हैं कि जी हम इस हालत में, तो अगर ये मरीम नवाज हमें लीड करती रही, ये जुमला सुन ले, अगर मरीम नवाज हमें इसी हालत में लीड कर ली तो इमरान खान को इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिलेगा टू गो इन फॉर अ 2/3 मेजॉरिटी इन द नेक्स्ट इलेक्शन, अगला इलेक्शन। ठीक। और पीटीआई की सोच देखिए वो क्या कह रहे हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं यार हम तो दुआ कर रहे हैं कि मरीम नवाज जो है वो रहे, बिकॉज वो रहेगी तो हमारी 2/3 विक्ट्री 2023 में गारंटीड है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरी जो थ्योरी है वो ये है कि ये डिलिबरेटली कर रहे हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करा सकें कि जनाब जो हुआ सो हो गया, अब माफी तलाफी करें, जो हमने बातें कही, जो तकरीरें आपने सुनी, वो सब माफ कर दें और हमारे साथ ताल्लुका ठीक कर लें, क्योंकि अब हम वापस मुफाहमत वाली पॉलिसी पे आ गए हैं। ये मुझे प्लान लग रहा है डिलिबरेटली। बाकी अब आप मुझे बताएं आपका क्या तज्जिया है। देखिए सार भाई, ये शुरू से पीएमएलएन की पॉलिसी रही है, और उस वक्त इनके लिंक चौधरी निसार शुरू से और दूसरे शहबाज शरीफ थे। खामोशी से आके पीछे से मिलते थे, कभी कोई और प्रॉब्लम होता था हाथ भी जोड़ लेते थे, कहते थे अच्छा जी हम चुप करा देंगे, ये करा देंगे। वो तो पब्लिकली कह चुके हैं ना कि मैं तो पाँव पड़ने के लिए तैयार हूँ। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि शुरू से ही इनकी पॉलिसी। नवाज शरीफ, देखिए नवाज शरीफ पहले दिन से यही कह रहा है कि फौज, देखे ना, इन्होंने, इनकी एक हिस्ट्री है ना नवाज की, किसी भी आर्मी चीफ के साथ ही इज नॉट कंफर्टेबल, चाहे जितना भी वो प्लेसिड किस्म का हो, जितना भी जेंटलमैन हो, जहांगीर करामत से लेके देखे ना, ये इतने मरंजा किस्म के चीज भी आए हैं भाई, इनसे किसी की नहीं बनती। ये वर्दी को देखते ही इनको ना, इनके अंदर रिएक्शन पैदा हो जाता है, ये उस बंदे से आंख मिला के बात ही नहीं करते। आप जब भी इसकी फोटो देखें किसी भी आर्मी चीफ के साथ, ही इज अनकंफर्टेबल, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, इसके अंदर के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। असल में मेरा ख्याल है कि वो फौज में जाना चाहते थे, आपने उनको रिजेक्ट करवा दिया होगा, और इसी तरह वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, क्रिकेटर नहीं बन सके, इमरान खान के साथ प्रॉब्लम बन गया। नहीं, वो मेरा ख्याल है वो सफदर की वजह से हुआ है, सफदर ने जो मरियम के साथ किया है तो उस वजह से शायद रिएक्शन हुआ है। एनीवे, कहने की बात ये है, मेरा जो मकसद कहने का ये है कि नवाज हैज ऑलवेज बीन समहाउ सस्पेक्ट ऑफ द आर्मी, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातचीत, ठीक है। अच्छा, इसकी जो बेटी है
جس جو ابھی آئی ہے, جو کہ ایکچولی جیسے بریگیڈیئر فاروق کہہ رہے ہیں, نہ پڑھی لکھی ہے نہ پالیٹکس کا اس کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی کسی مینٹر نے بولنا تھوڑا سا سکھا دیا ہے, ڈریس اپ ہوتی ہے اس طرح سے اٹریکٹیو بن جاتی ہے. وہ ایک بڑی تصویر آئی ہے ابھی واٹس ایپ پہ کہ وہ کون سا بچہ ہے جو نواز شریف کی تصویر کو چوم رہا ہے, وہ پتہ چلا وہ اس کی تصویر کو چوم رہا ہے. اندازہ کریں آپ, دیکھیں نا. تو وہ بات میرا کہنے کی یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس لیے اٹریکشن پیدا ہوئی. اچھا, اب بیچ میں ہوا یہ ہے, میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ اب اگلی جنریشن کے ہاتھ میں باغ دوڑ دینے کی باری آئی. شہباز کی نظر میں حمزہ ایک بہت ہی قابل کینڈیڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, اوپر سے یہ نانی صاحبہ اتر آئی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دونوں کا کلیش, دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی. اب دیکھیں نا, اولاد کے آگے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر تو شہباز پہلے تو بولتا نہیں تھا, اب اس نے بولنا شروع کر دیا. اس نے کہا جی کہ مجھے بھی, میرا بھی ایک بچہ ہے, اس نے بھی بڑا کام کیا ہے, اس کو بھی حق بنتا ہے, وہ ساری پارٹی. تو لہٰذا ایک پریشر بلڈ ہوا ہے, اور دو کینڈیڈیٹس کے درمیان اب ایک قسم کی انسائیڈ ایک سٹرگل چل رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کا فیوچر کیا, مطلب یہ فیوچر ہی ہے. فیوچر میں آپ کو میری ایک بات سن لیجیے, میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں. یہ اب چاہے جو مرضی کر لیں, اگر یہ پیچ اپ کی بھی پالیسی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیا پیچ اپ کریں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیے نا, کس منہ سے پیچ اپ کریں گے؟ کون کرے گا؟ احسن اقبال کرے گا؟ کون کرے گا؟ مطلب احسن اقبال کرے گا, شاید خاقان عباسی کرے گا, کون کرے گا؟ پیچ اپ کے لیے شہباز شریف اور اس کا کیمپ آگے آئے گا. اچھا, وہ تو پہلے سے وہی کرتی ہیں, وہی کریں گے. شہباز وہ تو پہلے سے یہی کام کرتے ہیں نا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف ایک دوسری طرف کھڑا ہو گیا. اس نے آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر ہاتھ تک نہیں لگایا. دیکھیں نا, وہ ان کے اندر ایک ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اب کلیئر کٹ. سیالکوٹ میں بھی نہیں گیا, وہ سیالکوٹ میں بھی نہیں گیا, ٹھیک ہے. اور وہ کہتی ہیں بیہائنڈ دا سینز, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ پالیسی غلط ہے. دیکھیے, میں ایک اور بات بھی اب تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں, جو کہ پیپلز پارٹی کو بھی آپ زیر بحث کسی وقت دیکھ کے آئیں. مطلب وہ جو بلاول بیٹھ کے چھلانگے مار رہا ہے, 11 سیٹیں کے آزاد کشمیر میں انہوں نے لے لی, وہ سمجھ دیا پورے پاکستان پہ قابض ہونے لگے. دائیں دیکھیں تھر کے اندر کیا حال ہے, جائے دیکھیں کراچی کے کوڑے کرکٹ کا کیا حال ہے. اور وہ اپنی وہ جو انگریزی, وہ جو گوروں والی اردو بول بول کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو بھی جان کے لالے پڑے ہیں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں ان کے بیانیے کے اوپر ابزرو لگانے کی ضرورت ہے. یہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ مریم ہو, سلیکٹڈ. یہ جو سلیکٹڈ کا لفظ نکالا ہوا ہے, واٹس دا کونوٹیشن؟ وہ فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہی ہے. آئی تھنک یہ 5th جنریشن وارفیئر کے ایک حصہ ہے کہ ڈسکریڈٹ کرنا, ایک ویج لانا ایک فوج میں اور عوام میں. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان آرمی ایکٹ اور پینل کوڈ کے اندر, قانون کے اندر ترمیم لائی جائے, ان کو بلایا جائے اوپن کچہری میں کسی جگہ بلا کے نہ کہا جائے what do you mean by establishment and what is your proof, bring a proof, otherwise don't use this word. nail these idiots. ان کا اور کوئی بیانیہ نہیں ہے. میں آپ کو آج بتا دوں, نواز شریف, مریم نواز, بلاول بھٹو, یہ سلیکٹڈ کا ورڈ جو یوز کرتے ہیں نا, اس کے اوپر ان کو پکڑا جائے, ان کی زبان کو پکڑا جائے. they should be brought in, hauled up by through law and asked to prove what they mean. صحیح بات. پھر اگر یہ معافی اوپنلی نہیں مانگتے, ان کو پالیٹکس سے بین کریں. کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایک فوج جس نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. یہ ابھی فاروق جو بات کریں ہیں آزاد کشمیر کی کنٹرول لائن پہ, وہ لوگ کیسے بلا سکتے ہیں فوج کے ایک ایک ادھر, ایک ایک پہاڑ پہ, ایک ایک درخت پہ, ایک ایک زمین کے چپے پہ قطرہ خون کے قطرے خون بہایا ہوا ہے فوج نے. یہ کیا بات کرتی ہیں؟ ان کو کون پوچھے گا وہاں؟ مگر کہنے کی بات یہ ہے, the army should now take up in a very cool and calm and calculated way, کچھ اچھی لائر سے بات کریں کہ بھائی what do they mean all the time. اور دیکھیں نا جی, اب آزاد کشمیر میں بھی جی وہ تو سلیکٹڈ ہے نا جی, وہ تو ریزلٹ پہلے سے ہی پتا تھا سلیکٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو نکال دیں تو پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے. Why these innuendos? These should be banned. They should be banned. This is 5th generation warfare. They should be told to hold their tongue. Basically what's going on is they are playing into the hands of the enemy's propaganda machine. Exactly. 5th generation warfare. That's what I'm saying. اور یہ جو آج کل جو ساؤنڈ بائٹ کا زمانہ ہے نا جنرل صاحب, اس میں
جو enemy ہے اس کو آپ کی ساؤنڈ بائٹس چاہیے ہوتی ہیں, جی وہ بالکل. یہ لوگ پرووائڈ کر دیتے ہیں. برگیڈیئر فاروق, آپ کی ٹیک کیا ہے اس کے بارے میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, یہ جنرل شاہد نے فرینکلی اسپیکنگ آج ایک نیا ڈائمینشن ایڈ کیا ہے کہ ایکچولی ہم بھی کہہ رہے ہیں کتنے عرصے سے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی یہ جو اینٹی آرمی, یہ جو جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں, ہم صرف ادھر ہی بات کرتے ہیں, لیکن لنکنگ اٹ اپ that they are part of the fifth generation warfare against Pakistan. یہ آج پہلی مرتبہ یہ لنک جو ہے, یہ آئی گیو کریڈٹ ٹو جنرل شاہد, انہوں نے یہ لنک کیا, اور مجھے یہ لنک بہت لاجیکل لگتا ہے کہ یہی دشمن چاہتا ہے کہ میں کھلی زبان میں بات کرنا, پہ جاؤ پاکستان آرمی کو, پہ جاؤ پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو, اور ایک ہائپ کریٹ کرو ملک میں, اور ہم آپ کے پیچھے ہیں, آپ یہ کرتے جاؤ تاکہ ان لوگوں کو ڈی مورلائز کرو, اور ان کے اور گورنمنٹ کے درمیان, عوام کے درمیان بڑا بڑا رفٹ کریٹ کرو, ویج کریٹ کرو. سو ایکچولی دیکھا جائے دس از ہارڈ کور ففتھ جنریشن وارفیئر فرام the family which controls obviously one of the big political parties in Pakistan. تو یہ بات تو صحیح ہے اس کا, اور دیکھیں وہ پارٹی, پھر میں وہی بات کروں گا, وہ خاندان, پارٹی کو میں بلیم نہیں کرتا ہوں, frankly speaking I don't blame the party. I have a lot of respect for PMLN. میں آپ کو ایک بات بتا دوں اسرار بھائی, یہ آپ اس پروگرام کو سیو کر لیں, میں دیکھ رہا ہوں بے شک مریم نواز جتنا بھاگے, لیکن یہ ایونچولی آپ دیکھیں گے اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, کنوکشن ول بی اپ ہیلڈ. میرا دل کہتا ہے یہ صرف ڈیلے کر رہے ہیں, 1.5 سال سے ڈیلے کر رہے ہیں, کبھی کوئی بہانا, کبھی کوئی بہانا, کبھی کوئی بہانا. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گہری جائے. پوائنٹ ہے یہ دونوں خاندان, زرداری خاندان اور شریف خاندان, میں پارٹیز کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں, دا پارٹیز آر گریٹ پارٹیز, مین اسٹریم پارٹیز, وہ رہیں گی پاکستان کے ساتھ, رہنا چاہیے, ان کے بغیر پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہے پالیٹکس. لیکن یہ دو خاندان جنہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے پاکستان کی سیاست کو, ان کو دے مسٹ بی ایکسپیلڈ فرام پاکستانی پالیٹکس ایز پر لا آن میرٹ. اور وہ جو آج لیٹسٹ خبر میں بتا دوں, خبر بتا دوں آپ کو کہ اب ایک بہت بڑا اسکیم سامنے آنے والا ہے کہ جناب بلاول ہاؤس کراچی کے ارد گرد جو درجنوں پراپرٹیز ہیں بھائی, وہ کس نے خریدی ہیں, اب وہ میرے خیال ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن ہے, اس کی بھی چل رہی ہے. یہ میڈیا میں بات شروع ہو گئی ہے, ابھی وہ بم بھی پھٹنے والا ہے. اور نمبر 2 ایک اور چیز, یہ اب آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ اگلے الیکشن, اگلے 24 مہینے میں میرا خیال ہے ایک بڑا سخت ڈینٹ لگے گا. کس حد اتنا, کیا وہ اتنا اسٹرانگ ڈینٹ ہوگا پی ٹی آئی اور اس کے الائز, کہ کیا وہ پیپل پارٹی کا زرداری گروپ کو ڈسلوچ کر سکیں گے سندھ میں. یہ میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا کیمپین ہونے جا رہا ہے آنے والے مہینوں میں, یاد رکھیں آپ. ٹھیک ہے, اور میں ایک اور آپ کو پریڈکشن دے دوں, لاسٹ پریڈکشن, اگر پیپل پارٹی ڈسلوج ہو جاتی ہے اگلے الیکشن میں فرام سندھ, تو جو بھی وہاں پہ گورنمنٹ ہوگی, پی ٹی آئی, اتحادی, پی ایم ایل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ان کی تو پریزنس ہی نہیں سندھ میں. اگلے 5 سال اسی میں گزریں گے کہ جو اربوں خربوں کی لوٹ مار سندھ میں ہوئی ہے, ہر محکمے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, اور جو کیسز بنیں گے, جو کیسز کھلیں گے, ان کو 10 نیب جیسے ادارے چاہیے ہوں گے سندھ میں. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, اگر یہ پیپل پارٹی کو ڈسلوج کرنے میں, زرداری فیملی کو ڈسلوج کرنے میں کامیاب ہو گئے. چلیں اس پہ ہم دیکھیں گے, لیکن بیفور گوئنگ ٹو دا انٹرنیشنل ٹاپک, کیونکہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا چھوٹے چھوٹے کامنٹ جو ہے وہ, یہ جو نور مقدم کیس ہوا ہے, اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی انپٹ ضرور آنی چاہیے, کیونکہ اس نے پوری پاکستانی قوم کو, اور باہر پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ہم لوگ, ہمیں بھی سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. جنرل صاحب, یور ٹیک آن اٹ پلیز. میں کیا کہوں اپنا اسرار بھائی, آل دا اینکرز, آئی تھنک آپ نے بھی پروگرام کیا, وہ لوگ جو روایتی طور پہ ایسے پروگرام نہیں بھی کرتے اس موضوعات پہ, انہوں نے بھی پروگرام کیا ہے. یہ انتہائی اندھوناک واقعہ ہے, یہ ایک معاشرتی زوال کی ایپٹمی ہے. آپ یہ دیکھیں, مطلب کہ ایک
وہ معصوم سی کمزور سی لڑکی ہے جی، آپ نے کیا اس کو مار کے کر لیا. اس کو دیکھو وہ ماچو ٹائپ بندہ ہے, اس کا قد کاٹ دیکھیں آپ, وہ اس میں سے وہ 10 لڑکی وہ نکل آئیں گی, اس کا تو وہ ہے ٹھیک ہے. اور اب مسئلہ صرف یہ ہے, میں یہ چاہوں گا they should move very quickly on this case. All the evidence is present. پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے جی جی, all the evidence is present, everything. اس کے ماں باپ کو دیکھ لیں, انتہائی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے انہوں نے بہیو کیا ہے. سولیسٹ کر رہا ہے جی, وہ جی آگے سے کہہ رہا ہے جی سولیسٹ کر رہا ہے. یہ جعفر برد کو فاروق بھی جانتا ہے, میں بھی جانتا ہوں, ایویشن سے بھی ڈیل کرتے رہے ہیں. یہ بہت بڑا گروپ ہے, ہمارا ایویشن کے اندر بھی ان کی اسپیئرز کی سپلائی. اینی وے دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ, بزنس اپنی جگہ ہو. جس طرح سے انہوں نے کی ہے حرکت یہ, اور مل جل کے خاندان پورا ملوث ہے جی. دے نیو واٹ از ہیپننگ. اس کے ماں باپ کو پتا تھا, سب کو پتا تھا. اس لڑکے نے the only they are trying to the hope they have is کہ اس طرح پروو کریں او جی یہ تو mentally he was a deranged person, اس کے اوپر حملہ ہو گیا, دماغ الٹ گیا. آپ کی ٹیک کیا ہے اس کے اوپر؟ مگر ایک آخری بات جی, کوئی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اگر کہوں تو اس شخص کو جلد از جلد ود ان ویک پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. مقدمہ کریں اور فوراً فوراً. دیکھیں پہلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کمنٹ کرنا چاہیے اسلام آباد پولیس کو کہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے اس قسم کا. ایک پہلے وہ جو کیس ہو گیا تھا لڑکا لڑکی جن پہ وہ ایک بڑے امیر لوگ تھے, یہ بزنس مین ٹائپ لوگ اسلام آباد میں, انہوں نے اس پہ عثمان مرزا میرا خیال یہی نام تھا, جو انہوں نے حملہ کیا اس بچی پہ. یہ وہ آپ دیکھیں طاقتور لوگ تھے, کیسا پولیس والوں نے اگین اس میں پرائم منسٹر عمران خان گاٹ انوالوڈ کہ ود ان 48 آورز ان تمام لوگوں کو پولیس نے پکڑا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم بیل لے لیں گے, یہاں تو نارمل ہے نا بیل لے لینا. آپ دیکھیں آج 2-3 ہفتے کے ان کو کوئی بیل نہیں ملی, اور میرا خیال ان کا ہوگا اسپیڈی ٹرائل. اسی طرح وہ جو سیالکوٹ خاتون کا ریپ والا کیس تھا موٹر وے پہ, اگر آپ کو یاد ہو, وہ لڑکے پولیس نے پکڑے, پنجاب پولیس نے, چاہے بے شک مہینہ لگ گیا لیکن ان کا اسپیڈی ٹرائل ہوا, سزائے موت ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. اب میرے خیال سزائے موت کا پروسیس جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وہ تمام وہ چل رہا ہے, لیکن فیصلہ تو ہوگا نا اسپیڈی ٹرائل. تو وہ جنرل شاہد حسین اس کیس میں بھی یہ نہ ہو جائے کہ کل کو پتہ لگے ریمنڈ ڈیوز کی طرح یہاں پہ کوئی بندہ آئے اور جناب جہاز میں بٹھا کے اس کو لے جائے کہ یہ امریکن نیشنل ہے. انشاءاللہ نہیں ہوگا, ہونا نہیں چاہیے. پرائم منسٹر نے بھی آج کہہ دیا ان کا اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. اور پیرنٹس نے کور اپ کیا, غلط لائن پہ معاملات کو لگا دیا, شاید بچی کی جان بچ سکتی تھی اس لڑکی کی. اور دوسری بات یہ میں یہ کہوں گا اگین اس میں اسلام آباد پولیس آپ دیکھیں ود ان 48 آورز انہوں نے تمام لوگوں کو پکڑ لیا. یہ ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں, یہ ایک میں جملہ مجھے کہنے دیں, ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ چاہے پنجاب کے ہوں چاہے سندھ کے ہوں, کے پی کے پولیس, پنجاب پولیس, میں دیکھ رہا ہوں ان کا رسپانس جو ہے, جیسی کوئی ویڈیو آتی ہے کوئی غلط فیل کرنے والا, یہ لوگ جو ہوتے ہیں ریپ کیس ہو گیا, یہ ایسے کیسز زیادتی والی کیسز, جیسے ویڈیو آتی ہے کھپ پڑتی ہے 48 گھنٹے میں جناب 24 گھنٹے میں پولیس جا کے ملزم کو پکڑ لیتی ہے اور قانونی پروسیس شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا, یہ بہت اچھی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلک پریشر آتا ہے, میڈیا کا پریشر آتا ہے, سوشل پریشر آتا ہے, سوشل میڈیا دا وائس آف دا پیپل, کہ جناب ایڈمنسٹریشن حرکت میں آتی ہے اینڈ دی جاب از ڈن. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ میں 30 سیکنڈز میں آپ کو دونوں سے گزارش کروں کہ جو میں نے بات کی تھی انٹرنیشنل لیول پہ, جس طریقے سے انڈیا نے یہ کہا ہے کہ جی یہ ہمارا حصہ ہے, سی پیک ہمارے علاقے میں بن رہا ہے اور انہوں نے پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس پہ 30 سیکنڈ میں اگر آپ کامنٹ کر لیں تاکہ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. وہ جی میں سمپل سے کہوں, وہ بلنکن آنکھ مار کے چلا گیا, وہ بات انہوں نے کر دی ہے, بٹ اس کا کوئی اثر نہیں ہونا. فرگیٹ اٹ. چائنا اور پاکستان کا یہ پروجیکٹ ہونا ہی ہونا ہے مکمل. یہ ساری باتیں یہ ارد گرد یہ چور جو مرضی کہیں, جو مرضی چھوڑ ڈالیں, وہ بلنکن کی وجہ سے تھوڑی سی بات کر دی, اس نے کہا چلو یار کر دو یہ بھی بات, تم اس کی اشیر بات کے بغیر بول نہیں سکتا اب یہ مودی, اس کی تو انٹرنیشنل ساکھ ہی کچھ نہیں رہی, یہ تو کچھ بھی نہیں, اپنے ملک میں ختم ہو گیا یہ.
تو اس نے کیا بولنا. تو بہرحال وہ تھوڑا سا باسی کڑھائی میں ابالا ہے, بڑا حصہ ان کا. دیکھیں جی, سی پیک از ناٹ اونلی اے ریالٹی, سی پیک آپریشن ہو چکا ہے. سی پیک کو اب یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں امریکن انڈینز مل کے کوشش ان کی ہوگی کہ جہاں جتنا پاسبل ہو چائنیز کو ٹارگٹ کریں تاکہ پاکستان چائنا کے درمیان کوئی تعلقات میں خرابی پیدا ہو. اتنے ہزاروں چائنیز کام کر رہے ہیں, اتنے درجنوں پروجیکٹ سی پیک کے چل رہے ہیں, تو وہ ان کی تھوڑی بہت کیپبلٹی یہ دکھاتے ہیں, لیکن وہ بھی ٹیمپرری ہے. ہاں کشمیر پریمیئر لیگ جو کرکٹ ٹورنامنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے. بٹ مائی پوائنٹ از دس کہ چائنیز جو ہے نا, دیکھیں چائنیز, اور آپ کبھی کبھی ہم نے پہلے سوچا دیکھا تھا ایسی چیز ہوتی ہوئی کہ چائنیز پی ایل اے کی 94th اینیورسری کے اوپر آپ دیکھیں پاکستان آرمی اور پی ایل اے کا کیسا زبردست وہاں پہ فنکشن ہوا ہے جی ایچ کیو میں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو the level of cooperation between Pakistan and China, especially between the armed forces of the two countries. Indians بھی نہیں سوچ سکتے ہیں, امریکن کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے آگے بڑھ گئے ہیں. تو لہٰذا یہ ٹک ٹک کرتے رہیں گے, یہ ٹک ٹک جو ہے ان کی چلتی رہے گی. اور اس کو او خواب و خیال میں ہیں, بھیانک خواب آ رہے ہیں, خیال میں تو بھیانک خواب. یہ جو نائٹ میئرز ہیں یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کو آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرح کی کانورسیشن ہمیں نظر آتی رہتی ہیں, اور اس سے زیادہ نہیں ہے کچھ بھی کر سکتے انشاءاللہ. پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے, سی پیک از ہیئر ٹو اسٹے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ جنرل صاحب, برگیڈ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بنتا ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو میں خیچ رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اس رقصانہ کو اس خوبصورت پینل کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.